Dear viewers, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we studied types of co-curricular activities. There, we discussed that there are four major types of co-curricular activities, which are literary activity, physical activities, social activities, aesthetic and cultural activities. अब हम उनको अलग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक जो है वो लिटरेरी एक्टिविटीज़ पर है। लिटरेरी एक्टिविटीज़ वो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपको ज़्यादातर अपनी ज़हनी सलाहियतें करनी पड़ती हैं। लिटरेरी एक्टिविटीज़ में डिबेट्स आते हैं, स्कूल मैगज़ीन्स आते हैं और लाइब्रेरी आती है। इसके अलावा इसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ आती हैं, लेकिन सिलेबस के मुताबिक इन 3 लिटरेरी एक्टिविटीज़ को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले डिबेट्स पढ़ेंगे। डिबेट्स क्या होते हैं? डिबेट्स वो लिटरेरी एक्टिविटी है जिसमें किसी टॉपिक पर इख्तिलाफी बहस होता है। That means it is a form of controversial discussion about a topic, and by controversial discussion we mean there are arguments and counter arguments. यानी इसमें किसी टॉपिक पर जो इख्तिलाफी बहस होता है, इसमें एक तरफ टॉपिक के फेवर में दलाइल दिए जाते हैं और दूसरी तरफ से इन दलाइल के बरक्स यानी अगेंस्ट दलाइल दिए जाते हैं। इस तरह से आपको डिबेट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डिबेट्स इज अ फॉर्म ऑफ कंट्रोवर्शियल डिस्कशन about a topic. There are arguments and counter arguments in it. अब हम देखेंगे डिबेट्स की जो ये लिटरेरी एक्टिविटी है, इसको हम स्कूल में कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले बच्चों को कोई टॉपिक देते हैं और एक मखसूस वक़्त मुकर्रर करते हैं। फिर हम बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप को टॉपिक के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देते हैं और दूसरे ग्रुप को टॉपिक के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं। इसके अलावा एक डाइस इंचार्ज भी तैनात होता है जो पहले इस ग्रुप को दावत देता है जो टॉपिक के हक में बोलता है और फिर इस ग्रुप को दावत देता है जो टॉपिक के मुखालिफ बोलता है। तो इस तरह से हम स्कूल में डिबेट्स को लिटरेरी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब हम स्कूल मैगज़ीन के बारे में पढ़ेंगे कि स्कूल मैगज़ीन में क्या एक्टिविटी है और इसमें हमें क्या करना होता है। स्कूल मैगज़ीन is that literary activity in which we are required to write articles for the magazine. यानी स्कूल मैगज़ीन वो लिटरेरी एक्टिविटी है जिसमें आपको अपने स्कूल मैगज़ीन के लिए आर्टिकल्स लिखने होते हैं। आप किसी टॉपिक या इशू पर ऐसे लिख सकते हो, अपनी पोइट्री भी लिख सकते हो और जो भी आपकी राय है, आपके ख्यालात हैं और जो आपका सोच है
وہ آپ ان خیالات کے ذریعے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں. That means school magazine provides you that opportunity to express one's views, ideas and thoughts. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اسکول میگزین وہ لٹریری ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ کو آرٹیکلز کے ذریعے سے خود کو ایکسپریس کرنے کا موقع ملتا ہے. اگر ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو کنڈکٹ دس ایکٹیویٹی، سب سے پہلے ہم ایک ایڈیٹوریل بورڈ چنتے ہیں. ایڈیٹوریل بورڈ وہ ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ جو بھی آرٹیکلز آئیں گے وہ آرٹیکل کو چیک کریں گے کہ وہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے. تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں ہم ان لڑکوں کو سلیکٹ کرتے ہیں جنہیں کسی خاص لینگویج مثلاً اردو یا انگریزی میں باقیوں سے زیادہ مہارت حاصل ہے. اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہے فکسنگ اے ڈیٹ، یعنی ہمیں ایک ڈیٹ فکس کرنا ہے جس کے اندر بچوں کو اپنے آرٹیکلز سبمٹ کرنے ہیں. اب بچے خود آرٹیکلز لکھیں گے تو ظاہر ہے انہیں پہل مشکلات پیش آئیں گے. اس لیے تیسرا اسٹیپ ہے وہ گائیڈنس ہے، یعنی ٹیچرز بچوں کو گائیڈ کریں گے کہ آرٹیکلز کیسے لکھنے ہیں اور کس آرٹیکل کے لیے کون سا مٹیریل استعمال کرنا ہے اور وہ کہاں ملے گا. اور جب بچوں کے آرٹیکلز لکھنے اور مقررہ وقت تک سبمٹ بھی کیے تو ظاہر ہے کہ آرٹیکلز کا سٹاک کچھ زیادہ ہی ہوگا اور سبھی آرٹیکلز معیاری بھی نہیں ہوں گے. لہذا تمام آرٹیکل کو اسکول میگزین میں چھپنا مناسب ہوگا. تو اگلا اسٹیپ ہے یعنی چوتھواں سلیکشن آف آرٹیکلز، یعنی ان میں میگزین کے بہترین اور مناسب آرٹیکلز چنے جاتے ہیں. اس کے بعد میگزین کو پرنٹ کیا جاتا ہے اور اس کی پروفائل ریڈنگ ہوتی ہے. پروفائل ریڈنگ کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی پرنٹ ایرر مت ہے. اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس غلطی کو درست کیا جاتا ہے اور اس میگزین کو دوبارہ پرنٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد آخر کار اس میگزین کو پبلش یعنی شائع کیا جاتا ہے. اس لٹریری ایکٹیویٹی کو اسکول میں کیسے آرگنائز کرتے ہیں؟ Now let us discuss another literary activity which is library. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے لائبریری ہوتی کیا ہے. Library is the place where a collection of varieties of books is made available for the benefit of readers. یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں مختلف قسم کی کتابیں جمع ہوتی ہے تاکہ پڑھنے والے ان سے فائدہ اٹھا سکے. لائبریری میں مختلف سبجیکٹس کی کتابیں ہوتی ہیں، جرنلسٹ میگزینز ہوتے ہیں اور نیوز پیپرز ہوتے ہیں، ڈیجیٹل بکس، میپس ہوتے ہیں،
ہیں۔ لائبریری میں بکس پڑھنے سے بچوں میں پڑھنے کا شوق اور عادت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے بچوں میں ایک لائبریری ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ تینوں لٹریری ایکٹیویٹی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب میں دیکھیں گے کہ لائبریری ایکٹیویٹی کی کیا اہمیت ہے، یعنی امپورٹنس آف لائبریری ایکٹیویٹیز۔ تو میں چند پوائنٹس یہاں پر ڈسکس کروں گی جس سے ہمیں ان لٹریری ایکٹیویٹیز کی اہمیت واضح ہو جائے۔ نمبر 1، these literary activities are the best means of expression، یعنی لٹریری ایکٹیویٹی بچوں کے لیے خود کو ایکسپریس کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر پوئٹری کے ذریعے آپ اپنی فیلنگس یا احساسات کو اچھے سے ایکسپریس کر سکتی ہو۔ اس طرح اگر آپ کسی ڈیبیٹ میں شرکت کرتے ہو تو وہاں آپ خود کو اپنی اسپیچ کے ذریعے اپنے ریزنیبل آرگیومنٹس کے ذریعے خود کو ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، لٹریری ایکٹیویٹی widen your mental horizon، یعنی لٹریری ایکٹیویٹی آپ کا ذہن وسیع کرتا ہے۔ یہ آپ کو نالج پڑھنے میں، اور جب آپ کسی ڈیبیٹ یا میگزین کے لیے کوئی آرٹیکل لکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو مزید نالج چاہیے، تو اس سے آپ کا ذہن وسیع ہو جاتا ہے۔ سملرلی لٹریری ایکٹیویٹیز امپروو یور لنگوسٹک ایبلٹی، یعنی لینگویج سکلز۔ یہ آپ کی لینگویج امپروو کرتی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ خود آرٹیکلز لکھو گے، ڈیبیٹس کرو گے یا لائبریری میں کتابیں پڑھو گے، اس سے آپ کی لینگویج اور زیادہ ڈیولپ ہوگی۔ Another point which highlights the importance of literary activities is that literary activity develops self-confidence in the child or in the student، یعنی جب آپ کسی لٹریری ایکٹیویٹی میں حصہ لو گے، جیسے ڈیبیٹس میں، اس سے آپ کا ڈر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ میں خود اعتمادی، یعنی آپ میں سیلف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ Now we shall discuss the last point, which is literary activities develop originality and critical thinking in the students، یعنی بچہ کسی بھی ٹاپک پر جب اس خود کے خیالات کا اظہار کرتا ہے، باقیوں کے خیالات کاپی پیسٹ نہیں کرتا ہے، تو اس میں ایک اوریجنل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کے ریلیونٹ آرٹیکلز کا مطالعہ بھی کرتا ہے، لیکن وہ ان کو جانچتا ہے کہ ان میں صحیح پوائنٹس کون سے ہیں اور غلط کون سے ہیں، ان میں مناسب کیا ہے اور غیر مناسب کیا ہے، پھر اپنی نظریے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے اس کی تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا۔